बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। खूबसूरत ठंडी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा जनाब। जहाँ मौसम इतनी तेज़ी से ठंडा होता जा रहा है, वहीं पे कुछ तब्दीली साथ ला रहा है, तो अपनी सेहत का खासकर ख्याल रखें। प्रोग्राम के आगाज़ में ये लाजमी आपको कहते हैं कि मौसम को इंजॉय ज़रूर करें, अपने बच्चों को बाहर लेके जाएँ, फैमिली के साथ बाहर घूमने फिरने ज़रूर जाएँ, लेकिन अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप इंजॉय अच्छे से कर सकेंगे, मामूल के जो काम है वो आप बाखूबी तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। तो बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, जवान हों, सब ने अपनी सेहत का ख़ासकर ख़याल रखना है। हमेशा बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत लेकर आते हैं। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। आज का जो मेरा ड्रेस है जनाब अफशा मलिक का है, बहुत ही खूबसूरत इसकी कलेक्शन आई है। आगे आपको पता है इवेंट्स आ रहे हैं, तो स्पेशली ख़वातीन की ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि जल्दी से अच्छा ड्रेस ख़रीद लें। तो अच्छा ड्रेस ख़रीदने के लिए आप जल्दी से इनके सोशल मीडिया पेज पे जाएँ, वहाँ पे सर्च करके आप अच्छा सा ड्रेस जो है वो बाय कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे ही आगाज़ में मैंने कहा कि मौसम बदल रहा है, बहुत सारी तब्दीलियाँ साथ लेकर आ रहा है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो इसी तब्दीली के हवाले से है कि जब मौसम बदलता है, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, इसका हमारी ज़िंदगी पे, हमारी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। पंजाब की हम बात करते हैं, आपको पता है आजकल वहाँ पे स्मोक का सिलसिला जारी है, आँखों की बीमारियाँ, सांस के इशू, अमराज़ क़ल्ब के जो शरह है वो बहुत बढ़ती दिखाई दे रही है। तो किस तरह क्या ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं ये इसी तरह से रूनुमा होती रहेंगी, या इनसे लड़ने का कोई अल्टरनेट, कोई इसका हल मौजूद है ताकि हमारी सेहत एटलीस्ट जो है वो मुतासिर ना हो। आपने देखा होगा या तो बहुत कम बारिशें हो रही हैं या बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या इशू जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या इसकी वजह से जो हमारी जो सेहत है, स्पेशली बच्चों की हम सेहत की बात करते हैं, तो उस पे इसके जो क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च जो है वो सामने आ रही होती हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो हम देख रहे होते हैं, लेकिन अमेरिकन रिसर्च अभी रिसेंटली सामने है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर यही सिलसिला रहा तो जो इंसानी ज़िंदगी है, जो हम बात करते हैं हमें बड़ी लंबी ज़िंदगी जीनी है, तो वो कमोबेश 1 साल कम हो सकती है या इससे ज़्यादा भी कम हो सकती है अगर यही सिलसिला रहा, यानी 1 से 7 साल तक की जो उम्र है वो कम हो सकती है, यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन है। तो कैसे इस सिचुएशन से निपटा जाए जनाब? यकीनन प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, प्रॉब्लम का हल मौजूद होता है, अगर हल नहीं है तो फिर उसको हम प्रॉब्लम नहीं कह सकते। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि ये जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पे और कौन से असरात मुरतब हो रहे हैं, एक्चुअल में मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं कि और कौन कौन सी, क्या कैसे इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं इसके, ताकि हर इंसान जो है वो इससे अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो। तो इसी पे हम बात करेंगे। इस पर गाइड करने के लिए जनाब हमें ज्वाइन किया है जी, आप चेयरपर्सन हैं IUCN के डॉक्टर रूमी हयात साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक वक्त यू दिया। मौसमों की तब्दीली, मौसमियाती तब्दीलों पे हम बात करें, लेकिन हर छोटी बड़ी चीज़ इससे जो है वो मुतासिर हो रही है। आम और सादा अल्फाज में हमारे नाज़रीन को गाइड करें, उनकी रहनुमाई फरमाएं कि मौसमी तब्दीली एक्चुअल में किसे कहते हैं। देखिए, हम बहुत आजकल लफ्ज़ सुन रहे हैं, मौसमी तब्दीली, इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो दो तरीके से होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक मैन मेड। हर कुछ हज़ार साल के बाद क्लाइमेट चेंज, अर्थ का पैटर्न चेंज होता है बिकॉज ऑफ इस रोटेशन और अर्थ की जो मूवमेंट होती है, मगर इसको एक्सेलरेट कर दिया इंसानों ने। और पिछले 150 साल का जो हम डेटा देख रहे हैं उससे ज़मीन का दर्जा हरारत है वो 1.1 बढ़ गया है। अब ऐसे कहने में तो बहुत छोटी सी बात लगती है कि जी 1.1 तो कोई बड़ी बात नॉर्मल सा, हाँ। मगर अगर 1.1 और बढ़ गया तो समुंदर की जो हयात है उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। और ज़मीन पे रहना मुश्किल होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज की एक्सट्रीम्स बढ़ती जाएंगी। जिस तरह आपने अभी कहा बारिश ज़्यादा हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली तब्दीली आ रही है हमारे वेदर पैटर्न्स में, हमारी क्लाइमेट में। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मगर उसकी पीछे वजह ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उन्होंने फ़ज़ा में जो गैसेस हम इमिट कर रहे हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है जी, नाइट्रस ऑक्साइड है, इस तरह की गैसेस हैं जो इंडस्ट्रियल यूज़ की वजह से है।
اور اس نے بہت ایکسلریٹ کر دیا, اس نے تیز کر دیا عمل کو. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اب زمین چونکہ گرم ہو رہی ہے تو اب اس کے نقصانات یہ ہیں کہ جو آئس کیپ تھی جس کی وجہ سے ایک دنیا کے ایک سرٹن ایریاز میں, جس طرح گلیشیئرز ہیں پاکستان میں بہت بڑے بڑے, اس طرح اور ممالک میں بھی ہیں, آئس کیپ جو تھی وہ میلٹ ہو رہی ہے. اب وہ اگر میلٹ ہوتی جائے گی تو سطح سمندر, کیونکہ پانی بنے گا, سطح سمندر چڑھے گی اور سیلاب بھی آئیں گے. اور جو سمندر کے کنارے کے شہر ہیں وہ کوئی, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے مگر کوئی 50-60 شہر ایسے ہیں جو پانی میں کے اندر آ جائیں گے. جس طرح پاکستان کا بدین اور کراچی کا ایریا ہے, یہ سیویئرلی افیکٹ ہو سکتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کو ایکسلریٹ کرنے میں انڈسٹریلائز کنٹریز کا ہاتھ ہے, جس طرح امریکہ ہے, چائنا ہے, ہندوستان, چونکہ ہندوستان کی بہت بڑی پاپولیشن ہے تو اس کا بھی ایک افیکٹ ہے. اب ہم جیسے ممالک جو کہ اتنے ڈیولپ نہیں ہیں تو ہمارا جو حصہ ہے اس کلائمیٹ چینج میں وہ 0.00 ہے, مگر اس کا جو افیکٹ ہے جو 10 موسٹ سیویئر کنٹریز ہوں گی اس میں سے شاید 7واں 8واں نمبر ہے. کافی فورم پہ ہم نے بات کی ہے کہ جی دیکھیں بڑی زیادتی ہے کلائمیٹ چینج کا افیکٹ بڑھانے میں, تو وہ ملک شامل ہیں اور سفر ہم کر رہے ہیں تو اس میں ان کو چاہیے کہ ہماری مدد کریں, مگر سب نے یہی کہا کہ دیکھیں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا, آپ نے خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت ہی کچھ نہ کچھ ایسا کریں. ایگزیکٹلی. تو اگر ہم خود کچھ کریں گے تو ٹھیک ہے, اور اگر ہم خود نہیں کریں گے تو پھر ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں ابھی گفتگو اور کریں گے تو میں آپ سے شیئر کر لوں گا کہ اس میں کرنا ہمیں کیا چاہیے. بالکل, وہ ہم سولوشن لیں گے, لیکن مجھے بتائیے کہ اگر یہی تبدیلی اسی طرح سے رونما ہوتی ہے تو اس کے نقصانات یا اس کی وجہ سے جو بیماری ڈیزیزز ہیں وہ کون کون سی آ سکتی ہیں؟ جی دیکھیں, اس کی ایک تو ہیلتھ پہ بڑا اثر پڑے گا, بیماریاں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. دوسرا فوڈ اینڈ نیوٹریشن پہ بہت فرق پڑے گا, کیونکہ ویدر سائیکل چینج ہونے سے رین پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, اور جو پیداوار ہے وہ کچھ علاقوں میں تو ابھی بارشیں ہو رہی ہیں مگر کچھ علاقوں میں ڈراؤٹ آئے گی اور بہت سیویئر ڈراؤٹس آئیں گی, اور اس سے پیداوار جو ہے وہ بالکل اس علاقے میں جو نیچرل چیزوں کی گروتھ تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک اور بڑا سیریس افیکٹ ہوگا ہیومن ہیلتھ پہ, اور خالی ہیومن نہیں, مطلب اس کے ساتھ آپ پورا جو ایکو سسٹم ہے وہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا. آپ نے کو یاد ہوگا, 1-2 سال پرانی بات ہے جب آسٹریلیا میں ایک بہت بڑی فائر ہوئی تھی اور ہر میڈیا میں بات ہو رہی تھی, تو وہ یہی تھا کہ وہ اتنی سیویئر فائر سٹارمز جو اب آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اور آگ جو ہے, اور پھر انسان کے ساتھ ساتھ جو حیوانات ہیں ان کی جو, کیونکہ ہم سب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر شروع میں جو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید انسان بہت بڑی چیز ہے تو ہم ایک چھوٹی سی مکھی پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہیں, کیونکہ وہ پولینائزیشن نہ کرے تو فصل جو ہے وہ نہیں بڑھتی. تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اور بہت سیویئر ہوتے جائیں گے. ابھی تو ہم اس کے, آپ سمجھیں ہم ٹریلر دیکھ رہے ہیں, اس کا افیکٹ یہ ٹریلر ہے تو آگے بڑھ کے اس کے کتنے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس سے ہمارے جیسے ملک پاکستان کی میں بات کروں تو ہمیں بہت زیادہ, یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے تو وہ میں کہوں گا کلائمیٹ چینج. اچھا, تو ہمیں اس پہ بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. ایک یہ چیز بتائیں کہ ہم بات کریں ڈسٹرکٹ میاں والی کی یا پھر ہم سندھ کی بات کر لیں, اس کے کچھ ایریاز کی, پانی کا ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے. جو پینے کا پانی ہے وہ بالکل ناقص ہو چکا ہے, پینے کے لائق نہیں, رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. تو اس کی وجہ بھی یہ موسمیاتی تبدیلیوں کو ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیے, جو میں نے شروع میں کہا کہ ہیومن ایکٹیویٹیز کا بہت اثر ہے. اب پینے کے پانی میں اسپیشلی جو سب سرفیس واٹر ہے اس میں کنٹیمنیشن بہت زیادہ ہم کر رہے ہیں, اور اس سے انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر انڈسٹریل ویسٹ جو ہے وہ پانی میں پھینک دیتے ہیں, اور وہ پھر سیپ ان کر کے ہمارا جو سب سرفیس ریزروائر ہے, ایکوافائرز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں, اس میں پولوٹنٹس آ رہے ہیں, کچھ بہت ٹاکسن پولوٹنٹس ہیں جو اگر آپ کچھ سال تک پئیں تو کینسر ہو سکتا ہے. یا ان ایریاز میں اب لوگوں کی مجبوری بھی ہے, وہ جیسے تیسے پانی کو بوائل کر کے یا کوئی اور اس کا الٹرنیٹ, اس کا حل پانی یوز کر رہے ہیں,
تو یقیناً کہیں نہ کہیں کیمیکلز تو اس میں موجود ہیں. تو اس سے کیا بیماری کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یقیناً عام انسان کا اس بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے. دیکھیے جو ٹاکسنز ہیں نا وہ ابالنے سے نہیں دور ہوتے. اچھا بیکٹیریا اور اس طرح کی چیزیں تو ہو یعنی کہ جاتی یہ ہیں. ہمارے ایک ایسی مت ہے کہ پانی بوائل کریں گے تو صاف ہو جائے تو گا. وہ تو بیکٹیریا وغیرہ کو تو ہم مار لیں گے. اب ٹاکسنس کا تو یہ ہے کیونکہ وہ کیمیکل انڈیوسڈ ہیں تو اس کے لیے آپ کو خاص فلٹرز چاہیے. تو وہ فلٹرز لگا لیں تو کس حد تک آپ اس کو روک سکتے بہتر ہیں. ہو سکتا ہے. مگر ایونچولی ہمیں اپنا پیٹرن چینج کرنے کی ضرورت ہے اور بہت انفیکٹ کر لینا چاہیے تھا مگر اب مجھ سے آپ پوچھیں تو آج سے شروع کر لیں. جس طرح کوئی پوچھتا ہے نا کب سے شروع کرنا چاہیے تھا تو میں کہتا جی ہاں مطلب کل سے جو گزرا ہوا کل ہے اس سے شروع کرنا تھا. مگر ابھی بھی آج سے ہم کچھ نہ کچھ کر لیں تو شاید کچھ بچت ہو بہتری آ جائے. ورنہ ہم بہت تیزی سے آپ سمجھیں تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ یہی سلسلہ رہا اگر یہی کلائمیٹ چینج کا ہمیں سامنا رہا, شدید بارشیں یا بارشوں میں کمی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں مویشیوں کی ہلاکت بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے, فصلوں کی تباہی کی ایک بڑی وجہ, اس کو بھی ہم یہ موسمی تبدیلی ہی اس پہ ڈاکٹر بات کرتے ہیں. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. یہ کہنا ناظرین انتہائی اہم ٹاپک ہے, ان ڈیٹیل آپ سے مزید بھی معلومات آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس میں ہم بات کریں موسمیاتی تبدیلیوں پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے اور اس میں کس طرح سے عام زندگی پہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور چونکہ منفی اثرات ہمیں کچھ زیادہ جو ہیں وہ سننے کو اور دیکھنے کو مل رہے ہیں, تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے, اس پہ ہم بات کریں. ڈاکٹر رومی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ حکومتی سطح پہ یا باقی اداروں کو چھوڑ کے انڈیویجولی اگر ہم دیکھیں تو کیا ہماری ذمہ داری ہے, کس طرح سے ان حالات سے ہم نکل سکتے ہیں یا اس کا سامنا کر سکتے ہیں. دیکھیے کلائمیٹ چینج کو تو ہم نہیں روک سکتے مگر اس کے لیے تدبیر کی جا سکتی ہے اور دنیا میں بہت سارے ایگزامپل بھی موجود ہیں. تو ایک تو یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ اس وقت بہت سیریسلی اس پہ انویسٹمنٹ بھی کرے اور اس کے لیے پلاننگ کرنی شروع کر دے اور گراؤنڈ پہ اسٹرکچرز کی ضرورت ہے. دوسرے لیول پہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ بہت سویئر کمپین شروع کرے اس کے اوپر, جس طرح آج آپ کا ایک پروگرام ہو رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے مگر یہ ایک پروگرام سے نہیں ہوگا, یہ سارے جتنے بھی سارے چینل سارے میڈیا ساری جگہوں پہ اس کی اہمیت اور پھر اس کے خطرات سے عام پبلک کو آگاہ کرنا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ جو ہماری پاکستان ایگریکلچر ملک ہے بالکل ایسے اور ایگریکلچر کمیونٹی کو سالوں سے بلکہ میں تو کہوں گا صدیوں سے ایک خاص طریقے سے فصل اگاتے ہیں, ایک ٹائم پہ اگاتے ہیں. بالکل ایک سرکل ہوتا ہے, ایک سرکل ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہے جی کب کون سی بونا ہے, کون سے ہارویسٹنگ ہے, پھر آگے اگلی کون سی لگانی ہے. اب چونکہ وہ سائیکل چینج ہو رہا ہے تو فصل کی لوگ پھر کہتے ہیں جی فصل خراب ہو گئی. وہ فصل خراب لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, وہ اس لیے خراب ہو گئی کہ آپ نے غلط ٹائم پہ یعنی ویدر کے حساب سے غلط ٹائم پہ آپ نے فصل بوئی ہے اور یہ بڑھتا جائے گا. یعنی جو یہ چیز جو پیٹرن ہے یہ بڑھتا جائے گا اور ایک حد ایسی آئے گی کہ آپ سے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. تو یہ تینوں سطح پر بہت سیریس ایفرٹ کی ضرورت ہے اور حکومت کو بھی چاہیے, میڈیا کو بھی چاہیے اور جو ادارے اور ہیں جو اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹس اور دوسرے, ان سب کو چاہیے کہ فارمنگ کمیونٹی کو نئی ویدر سائیکل کا بتائیں کہ جی ویدر سائیکل چینج ہونے سے. اسی طرح سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ جو آپ نے کسانوں کی بات کی, خوراک کا ایک بحران ہمیں بہت دیکھنے کو مل رہا ہے, اس کی بھی پھر یہی وجہ کہ ہم اپنے کسانوں کا اویئر نہیں کر رہے کب سبزیاں کب پھل کب فصلوں کو اگانا ہے. ایبسلیوٹلی جی. اور یہ کافی سالوں سے میں بھی کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں, میڈیا پہ بھی کہتے ہیں, مگر وہ وہی ہوتا ہے کہ ہم سن لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار ابھی تو کچھ نہیں ہوا, ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ آگے کی بہت سیریس حالات آ رہے ہیں اور خطرے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم 100 سال آگے کی بات نہیں کر رہے, ہم 50 سال کی بھی نہیں کر رہے, ہم 5 سے 10 سال کی بات کر رہے ہیں اور یہ 5 سے 10 سال میں ہو جائے گا. اگر ہم آج بھی سوتے رہے تو سال گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا جی. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمیں اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے. جس طرح ہوتا ہے نا, آپ باہر نکلتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بادل آ رہے ہیں, آپ چھتری ساتھ رکھ اچھے سے اپنے آپ کو کور کر کے تیاری کر کے جاتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ آ رہا ہے
اور یہ کوئی مطلب کوئی ایسی چیز سائنس کی بات نہیں ہے کہ جو ہمیں نہیں پتہ، سب کو پتہ ہے، سب کو بالکل پوری دنیا میں یونیورسٹیز میں، جس طرح آپ نے کہا لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو جاتی ہے پولوشن سے، اب یہ چیزیں سب کو پتہ ہیں. اب اگر آپ اس کے لیے کچھ نہیں کرتے تو یہ بے وقوفی بھی ہے اور اپنے آپ کو مشکل میں خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اور اچھا یہ جو اس چیز میں آپ سے آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں، ہم ڈال دیتے ہیں دوسروں پہ کہ چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، ابھی مینج ہو رہی ہیں چیزیں، بعد میں دیکھا جائے گا. یہ جو بعد میں دیکھنے والی بات ہے وہ بھی تو یقیناً ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے کہ ہم دیکھ کر اندیکھا کر رہے ہیں چیزوں کو. ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. وہ مثال سنتے تھے کہ وہ آسٹرچ جو ہے خطرے کو دیکھ کے سر زمین میں ریت میں گھسیڑ دیتا ہے. پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں، مگر محاورتاً ہم نے بھی وہی کام کیا. ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور یہ امید سے ہیں کہ جی یہ خطرہ خود بخود ہی ٹل جائے گا. ہاں معجزے پہ چلتے ہیں. جی ایسے ہوگا ہو جائے گا. یہ جس طرح ہماری ابھی کرکٹ ٹیم میں تھا کہ ہم کہہ رہے تھے وہ ہار جائے اور فلان جیت جائے تو ہماری باری آ جائے گی. تو ہم بھی اس طرح ہی سوچ رہے ہیں ویدر کے حوالے سے کہ جی وہ ایسے ہو جائے تو ویسے ہو جائے تو ہم بچ جائیں گے. ایسا یہ سچویشن ہونی نہیں پریکٹیکلی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور بہت سیریسلی اب بھی کرنا ہے. جو میں ابھی نہیں تو کبھی نہیں. پھر ہاں ابھی کے بعد اگر آپ 5 سال بعد کریں گے تو پھر تو آپ بس یہ کر رہے ہوں گے کہ ڈوبتے ہوئے بندے کو آپ نکال کے کشتی میں بٹھانے کی کوشش کریں گے. وہ والی سچویشن ہوگی. آپ جو ڈیوسٹیشن ہوگی وہ ان امیجنیبل ہے. جس طرح لاسٹ ٹائم جب ابھی کچھ عرصے پہلے سیلاب آئے تھے تو امریکہ میں ایک میگزین نے لکھا کہ یہ ببلیکل پرپورشن کا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پورا علاقہ جو تھا وہ پانی میں سبمرج ہو گیا تھا. تو وہ والی جو چیزیں ہیں وہ آنے والے وقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں. جو آنے والے وقت میں ہوگا، جو پریڈکشنز آ رہی ہیں وہ اس سے بہت ہی زیادہ سویئر اور ڈیوسٹیٹنگ ہوگا. خطرناک ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس لیے ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح اگر ہم کووڈ کی بات کریں تو ہمارے موبائل فون پہ جب ہم کال کرتے تھے ہمیں ایک میسج پیغام سنائی دیتا تھا، اس طرح آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی کیمپین سٹارٹ کر دیں، کہیں نہ کہیں ایونٹس کا انعقاد کرنا شروع کر دیں، چھوٹے چھوٹے لیول پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں آگاہ کرنا شروع کر دیں. بالکل صحیح ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو جو ہمارے ریزروائر بنانے کی ضرورت ہے کہ پانی اسٹور کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہماری دریاؤں کی چھوٹے کر دیے ہیں، آپ کو پتہ ہے مختلف انکروچمنٹ کی وجہ سے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جو کیرنگ کیپیسٹی ہے پانی کی وہ بڑھ جائے. اس کے علاوہ سی لیول جب رائز ہوگا تو بہت سارے علاقے جو ہیں وہ سبمرج ہو جائیں گے پانی میں، جو کوسٹل ایریاز ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور بڑی عجیب چیز، ہماری تو آبادی بڑھتی جا رہی ہے دریاؤں کے کنارے، سمندر کے کنارے. جی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. اچھا ایک اور بڑی خطرناک میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، امریکہ کی کسی یونیورسٹی کی تھی، مجھے یاد بھول گئی. انہوں نے کہا جی پاکستان کا سدرن پارٹ جو ہے نا وہ لیویبل نہیں رہے گا کیونکہ ٹیمپریچرز جو ہیں وہ 55 سے لے کے 60 تک چلے جائیں گے. اب اگر یہ ٹیمپریچر اچیو ہو گئے تو آپ دن کے وقت گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. پاسبل ہی نہیں ہوگا. آپ اور جب آپ دن کو نہیں نکل سکتے تو فصل بھی نہیں اگا سکتے، تو پھر آپ وہاں کریں گے کیا؟ آپ موو کریں گے. کہ ابھی بھی ٹیمپریچر پہلے کے نسبت کافی حد تک بڑھ چکا ہے. جی بڑھ چکے ہیں. برداشت اب وہ نہیں جس طرح ہم پہلے آپ کر سکتے تھے. اور 50 سے اوپر ہیومنلی لیویبل نہیں رہتا. دیکھیں گلف میں کچھ ملکوں میں ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، مگر ان کا انفراسٹرکچر اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ مینیج کر لیتے ہیں. پھر ان کی فائنینشیل ہیلتھ بھی بہت اسٹرانگ ہے. ہمارے ہاں تو اگر آپ سوچیں سدرن پنجاب میں، سندھ کے علاقے میں اگر یہ ٹیمپریچر آنے لگیں تو وہاں تو ہم لوگ سسٹین نہیں کر سکیں گے. ابھی بھی ایسے اپنے پنجاب کے ایریا میں کراچی میں جب دیکھتے ہیں جب گرمی کی شدت یہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو وہاں پہ کافی اموات جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں، رپورٹ ہوتی ہیں ہیٹ کی وجہ سے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر میں حکومتی سطح پہ ہم بات کر رہے ہیں، جو کلائمیٹ چینج کے ادارے ان کی بات کر رہے ہیں، عام فرد جو ہے، عام شہری جو ہے، وہ کس طرح اپنی مدد آپ کے تحت یا مل جل کر اس کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کر سکتے ہیں؟ ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے ایک تو ہم نے بہت درخت کاٹ دیے، بہت سوسائٹیز دھڑا دھڑ بنا رہی ہیں. جہاں بھی باغات تھے، جنگلات تھے، وہ ہم نے کاٹ کے. مرگلہ میں بھی جو اسلام آباد کا ایریا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو ہم نے کے پی کا ایریا ہے وہاں بہت بڑی ہاؤسنگ کالونی بن رہی ہے، درخت کاٹ رہے ہیں. سو ایک تو یہ کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے اور درخت اگائیں.
مگر خالی درخت اگانے سے ہم کلائمیٹ چینج روک نہیں سکتے. نہیں روک سکتے, بالکل ایسے. تھوڑا سا آپ کہہ لیں گے ٹیمپریچر جو ہے آپ کی اپنی چھوٹی انوائرمنٹ میں امپروو شاید کر جائے گا, مگر خالی درخت اگانے سے نہیں ہوگا. یہ پورا کا پورا آپ کو ایک پیکج کی صورت میں تبدیلی لانی ہوگی. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے سب نوٹ کیا ہوگا کہ جب کووڈ کا پہلی دفعہ اٹیک ہوا تو گاڑیاں لوگ گھر میں ہو گئے تھے, گاڑیاں نہیں چل رہی تھیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات مکمل کرتے ہیں, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک عام شہری, عام فرد کے اس میں کیا ذمہ داری ہے, کس طرح سے وہ اس میں اپنی ذمہ داری کو ایڈ کرتے ہوئے جو کلائمیٹ چینج کی موسمیاتی تبدیلیوں کی ہم بات کریں, کہیں نہ کہیں وہ اپنا رول پلے کر کے اس مشکل کو وہ حل کرنے میں مدد جو ہے وہ کر سکتا ہے. اس پہ بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس میں ہم بات کریں موسمیاتی تبدیلیوں پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے, اور اس میں کس طرح سے عام زندگی پہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور چونکہ منفی اثرات ہمیں کچھ زیادہ جو ہیں وہ سننے کو اور دیکھنے کو مل رہے ہیں, تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے, اس پہ ہم بات کریں. ڈاکٹر رومی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ حکومتی سطح پہ یا باقی اداروں کو چھوڑ کے انڈیویجولی اگر ہم دیکھیں تو کیا ہماری ذمہ داری ہے, کس طرح سے ان حالات سے ہم نکل سکتے ہیں یا اس کا سامنا کر سکتے ہیں. جی, ایک تو میں نے کہا کہ ہم چھوٹی ایفرٹ ہے بٹ درخت لگائیں. گرینری سے بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا بٹ ایٹ لیسٹ کچھ ہوگا, مگر بڑا افیکٹ ہوگا اگر ہم جو یہ گیسز جو ہیں جو کلائمیٹ چینج کو تیز کر رہی ہیں اس کو روکیں. اب اس گیسز میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, نائٹرس آکسائڈ ہے, فلورو کاربن ہے. یہ وہ گیسز ہیں جو انڈسٹریل بھی سے بھی آ رہی ہیں اور ہماری گاڑیاں اور بسز, ٹرین, جہاز سے کی وجہ سے بھی آ رہی ہیں. بالکل ایسے. ہمارے ملک میں تو ریلیٹیولی ڈینسٹی ان کی کم ہے, مگر اسٹل اگر ہم اس کو خالی یہ دیکھیں کہ کووڈ کے زمانے میں, کووڈ کے جب 2-3 مہینے بعد ہم اپنے اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو ایک دم سے اس کی فضا بہت صاف ستھری ہو گئی تھی. ایسا ہی ہے. ہمیں مرگلا کی پہاڑی ابھی بارش کے بعد نظر آتی ہے, عام دنوں میں وہ فوگی سی ہوتی ہے, مگر ان دنوں میں ہر روز صاف نظر آتی تھی. تو ایک دم سے 2 مہینے کے اندر گاڑی کا استعمال نہ کرنے سے, کیونکہ لوگوں نے گھر میں بند ہو گئے تھے, گاڑیاں استعمال نہیں کر رہے تھے, تو ایک تو یہ کہ ہم گاڑیوں کا استعمال کم کریں. اب سب لوگ کہیں گے کہ جی ہم پھر کیا کریں. یہ نا کہ ہمارے گھر میں اگر 4 لوگ آفس جانے والے تو 4 ہی گاڑیاں ہوں گی, ایک گاڑی کا یوز بھی تو ہو سکتا ہے. آپ ٹائم سے پہلے نکلیں, تھوڑی سی ایفرٹ کریں, تھوڑی پبلک ٹرانسپورٹ بہتر ہونے کی ضرورت ہے, پبلک ٹرانسپورٹ یوز کی جائے. اور یہاں ہماری پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی تو اتنا برا حال ہے. جی, اور حکومت کو چاہیے کہ الیکٹرک وہیکلز جو ہیں ان کو ڈیوٹی فری کریں, تاکہ لوگ تیزی سے جو پیٹرول چلانے والی, ڈیزل والی گاڑیوں کی جگہ الیکٹرک لیں. اور ان کو چارج کرنے کے لیے ہم بجلی کا استعمال جو یہ والی ہے اس کی بجائے سولر سے کریں, تاکہ پولوشن میں اضافہ نہ ہو. یہ ٹھیک ہے ایکسٹرا خرچہ ہے, مگر آپ یہ دیکھیں نا, ہم نے بھی تو بہت لوگوں نے سولر پینل چھتوں پہ لگائے ہوئے اور بڑھتے جا رہے ہیں تیزی سے. تو اگر ہم سولر پینل سے ہی الیکٹرک وہیکل لیں اور ان کو چارج کریں اور پھر چلائیں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. آپ آنے والے وقت کا سوچیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ جس طرح کووڈ کے بارے میں ویسے تو بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز ہیں کہ جی یہ اس طرح ہوا ویسے ہوا, مگر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کی ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ جو بیکٹیریا یا جرمز جو ہیں وہ ایک نئی شکل اختیار کر رہے ہیں, اور یہ بھی پریڈکشن ہے کہ آنے والے چند سالوں میں اس سے بڑی وبا پھیل سکتی ہے. تو اگر اس طرح کی وبا اور پھیل رہی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے اگر ہم آج تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سمجھداری کی بات ہوگی. گورنمنٹ کو تھوڑی سی ہیلپ چاہیے, گورنمنٹ کی بالکل ڈیوٹی فری کر دیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹرن ممالک میں الیکٹرک وہیکل لینے پر حکومت سبسڈی دیتی ہے. بالکل ایسے. مثال کے طور پہ اگر 10,000, اور ہمارے یہاں سب سے مہنگی وہی ہے جی, $10,000 کی, اگر 10,000 کی تو نہیں ہوتی, $60,000-70,000 کی ہوتی ہے الیکٹرک وہیکل, مگر 70,000 میں حکومت جو ہے وہ 10% 20% وہ واپس کر دیتی ہے. ہمارے یہاں اگر واپس نہ بھی کریں مگر اس پہ اگر ٹیکسز ختم کر دیں تو بہت لوگ خرید لیں گے اور اس سے بھی فرق پڑے گا. اور ایک دفعہ یہ ٹرینڈ شروع ہو جائے کہ موٹر سائیکل بھی الیکٹرک ہو جائیں, کاریں, بسیں, ٹرک, ہر چیز ہو جائیں,
اور اور ایونچولی لوگوں کو آگاہ کیا جو ہے نا اس کے فائدے اور نقصان سے، جی تو تبھی وہ اس طرف آ سکتے جی. ہیں. اور ساتھ ساتھ اکنامکس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا. ہاں. اگر آپ کو پتا ہو کہ یار یہ مجھے سستی پڑ رہی ہے تو آپ آج انویسٹمنٹ کر کے وہ خرید لیں گی. بالکل ایسے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور یہ اب بھی کرنے والی ہیں. یہ آپ سوچنے والی ہی کرنے والی ہیں. جی یہ آپ ڈیلے نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے 5 سال بعد کریں گے، کیونکہ یہ حالات جس طریقے سے جا رہے ہیں بہت سویئر خطرے کی یہ اس وقت گھنٹیاں بج رہی ہیں اور میسو کیجولٹیز ہوں گی. بہت زیادہ لوگوں کی اموات کا خطرہ ہے. بہت زیادہ علاقے رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. اور میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں تو جو افیکٹ ہوگا وہ تو بالکل. اگر ڈیوسٹیشن پاکستان کی ہی بات کریں میں پاکستان کی کر رہا ہوں. تو ہمیں ابھی سے سوچ لینا چاہیے. آئیڈیلی تو 10 سال پہلے سوچ لینا چاہیے تھا، بٹ چلیں آج بھی اگر ہم شروع کریں تو شاید ہم ڈیوسٹیشن کو کم کر سکیں. روک اب اسٹیج وہ نہیں رہی کہ ہم کہیں گے جی ہم اس کو روک لیں گے. یہ روکنے والا اسٹیج تو نکل گئی، بٹ ایٹ لیسٹ کم کی جا سکتی ہے، کم یا مینج کر سکتے ہیں. مزید یہ چیزیں نہ بڑھیں، مزید اس میں اضافہ نہ ہو. لیکن اگر ابھی بھی یہی صورتحال رہی، ہم نے ابھی بھی اس کو اندیکھا کیا، نظر انداز کر دیا، اس طرح سے کوئی حکمت عملی تیار نہ کی اپنی مدد آپ کے تحت یا جو ادارے ہیں اس سے ریلیونٹ ہیں، تو مستقبل کیا ہوگا؟ اس مسئلے کا کیا بنے گا؟ اس سنگین بہت خطرناک جی. مجھے تو سوچ کے ڈر لگتا ہے. جس طرح میں نے کہا بہت زیادہ اموات ہونے کا خطرہ ہے. بہت زیادہ علاقے لیویبل نہیں رہیں گے. آپ دن کے وقت باہر نہیں نکل سکیں گے. پولوشن جو ہے، بیماریاں بڑھ جائیں گی. فوڈ سکیئرسٹی ہو جائے گی، کھانے کو نہیں ملے گا. پیسے ہمارے پاس پہلے ہی نہیں ہوتے، فارن کرنسی، تو ہم امپورٹ بھی نہیں کر سکیں گے. تو آپ سوچیں کہ بھوک بھی ہوگی، افلاس ہوگی، بیماریاں ہوں گی، پینے کا پانی نہیں ہوگا. اور جو امیر ہوں گے وہ تو چلیں بوٹل کا پانی نیسلے کا یا کسی کا افورڈ کر لیں گے، مگر جو 60% آبادی ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکے گی تو ان کے لیے تو بہت مشکلات ہو جائیں گی. تو اس واسطے میں ہمیشہ ہر فورم پہ انسسٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے. پولوشن اب دیکھیں، ہم چھوٹی سی چیز ہے، پلاسٹک نہیں روک سکتے. نہیں روک سکتے. کچھ عرصے کے لیے ہم نے کوشش کی لیکن وہ اب مکمل آپ طور دیکھیں پہ پلاسٹک جو ہے نا، پلاسٹک کا بڑا مزے کی چیز ہے. پلاسٹک جب گند، یہ ہم لفافے اور بوتلیں اور چیزیں جب جاتی ہیں تو ایونچولی یہ لینڈ فل میں جاتی ہیں اور پھر لینڈ فل سے بارشوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے نالوں سے ہوتے ہوئے دریاؤں میں جاتی ہے، پھر سمندر میں جاتی ہے. اچھا، یہ رگڑنے سے نا اس کے ٹکڑے ہوتے جاتے ہیں اور وہ یہ ختم نہیں ہوتی، یہ مائکرو پلاسٹکس میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر جب ہم پانی پیتے ہیں تو یہ ہمارے خیت اندر چلی جاتی ہے. اب انہوں نے ویسٹ میں جب ٹیسٹنگ کی تو انہوں نے حساب لگایا کہ تقریباً بہت زیادہ نمبر آف فشز کے اندر پلاسٹک وہ تھیں، مائکرو پلاسٹکس تھے. پرندوں میں تھی اور انسانوں میں بھی آنا شروع ہو گئی. تو ایک سٹیج آئے گا کہ ہم پلاسٹک کھانے سے مر جائیں گے، کیونکہ ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ ہم ایک قسم کا اب زہر پی رہے ہیں. بالکل ایسے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار خیر ابھی تو نہیں مریں گے. اس میں پھر سب کی ذمہ داری آ جاتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پلاسٹک اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ حکومتی سطح پہ کوشش کی گئی، لیکن جب عام فرد کی بات کریں تو ہم ایسے ہیں کہ اپنے ساتھ ہم سنسیئر نہیں ہوتے، چورے چھپے ہم نکال کے رکھے ہوتے اور دے رہے ہوتے ہیں. جی، یہ چیزیں بھی تو یہ ہمیں چیزیں سوچنی بھی ہیں. یعنی یہ تو ایک پولوشن کی میں بات کر رہا تھا جو کہ کلائمیٹ چینج کو بھی افیکٹ کرتا ہے، بٹ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں سیریسلی یہ جو گیسز کو روکنا ہوگا اور اپنی لائف پیٹرن چینج کرنا ہوگا. ہمیں گھر ایسے بنانے ہوں گے جو ٹھنڈے اور گرم موسم کو وہ برداشت کر سکیں. ہمارے یہاں بڑی بڑی کھڑکیوں کا رواج ہے اور جس سے ہیٹنگ اور کولنگ کا خرچہ بڑھ جاتا ہے. ہمیں اس طرح کے، تو ہمارا انفراسٹرکچر کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سب سے زیادہ زور اس وقت حکومت پہ اس لیے ڈالوں گا کیونکہ انیشیلی حکومت کا کام ہوتا ہے عوام میں اویئرنیس پیدا کرنا. بالکل. تو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو ان کو سیریسلی لینا چاہیے. وہاں بہت قابل لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، پتہ سب کو ہے، بہت کلیئرلی پتہ ہے. جو ڈیسیجن میکنگ ہے حکومت میں، ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ جی، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کو سوچنا ہے کہ جی میں نے پیسے کہاں لگانے ہیں.
تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ جی ہمیں ٹھیک بس 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس. اوور آل میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین کو کچھ ایسے اقدامات یا کوئی ایسی حفاظتی تدابیر بتائیں کہ ایک تو اپنی مدد کے تحت وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں تاکہ کم از کم بیماریوں سے ایٹ لیسٹ خود کو دور رکھ سکیں. پانی صاف پئیں, کوشش کریں کہ صاف پانی پئیں. کھانے میں بھی ہم احتیاط کریں کیونکہ کھانے میں ہم بے احتیاطی کرتے ہیں, مرچ مسالے بہت کھاتے ہیں. اور درخت لگائیں. کوشش کریں کہ فضول چولہا نہ جلائیں جب ضرورت نہیں ہے. ہیٹنگ کولنگ میں اگر تھوڑی سی کم سردی ہے تو کپڑے پہن لیں, گزارا کر لیں, ہیٹر نہ لگ چلائیں. اور ایئر کنڈیشننگ کا بھی استعمال کم کریں کیونکہ جتنی بھی ہم گیسز ایمٹ کریں گے وہ ایونچولی ہمارے گلے پڑے گی. تو اس لیے عوام کا تو یہ ہے, بٹ میرا خیال ہے اس تک پہنچنے کے لیے نا ہمیں بہت سیریس اویئرنیس کمپین کی ضرورت ہے. اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا, پتہ ہی نہیں تو پھر وہ کیسے اس پہ عمل کریں گے. اور دیکھیے پڑھے لکھے لوگوں کو تو تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے. جو ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی تعلیم کم ہے اور وہ زندگی کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, وہ جابز میں یا کام میں, تو ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو ان کو بتانے کے لیے بھی جس طرح آپ نے فون پہ کہا کہ جی میسیج آتا تھا کووڈ میں کس حد تک اویئر کر دیا گیا تھا, ہمیں آنا شروع ہو. احتیاطی تدابیر تھی, پھر ویکسین کے حوالے سے تھا, کیونکہ یہ بھی کریں. اور ساتھ ساتھ ویدر پیٹرن کے اوپر رین کی جو ہماری چینجز آ رہی ہیں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو بہت سیریسلی بڑی کمپین چلانی چاہیے. یہ ایسا ہوتا ہے, یہ اپنے کمپین کی بات کی نا, یہ ہمارے موبائل فون پہ نا ایک میسج آ جاتا ہے. اب ہر کسی کو پڑھنا بھی نہیں آتا جی, لیکن فون پہ سب سن لیتے ہیں, لیکن میسج آپ بھیج رہے ہیں کوئی دیکھے گا نہیں, کوئی پڑھے گا نہیں, ہر کسی کو پڑھنا نہیں آتا. اوائڈ بھی کر لیتے ہیں. وہ جو فون پہ تو آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, آپ ویٹ کریں گے, آپ سنیں گے. تو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے. یہ سنگل کسی ایک اینٹی سے نہیں ہوگا, یہ پورا ہولسٹک پروگرام ہونا چاہیے جس میں سارے لوگ انوالو ہوں. بہت سارے نان پروفٹ ادارے جن کو NGOs کہتے ہیں ان کا بھی حصہ اس میں ہے, ان کو بھی چاہیے کریں. اور ابھی ایک COP28 ہو رہی ہے دبئی میں, جو کہ ہر سال ہوتی ہے, 95 سے شروع ہوئی تھی. پیغام ایڈ کر دیجیے چونکہ ٹائم شارٹ ہے. جی, پیغام تو وہ اس میں COP28 میں پاکستان بھی جائے گا, اور میرا خیال ہے کہ تیاری کر کے جائیں اور اپنا موقف ذرا زور سے پیش کریں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے. یہ یقیناً انتہائی اہم ٹاپک تھا, بہت ساری معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. ناظرین اگر انہی پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں, ابھی سے ہم سیریس ہو جائیں, تو آنے والے جو مشکلات ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں. بریک کی جانب بڑھنے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہوگا, وہ آپ سے ڈسکس کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. بات ہم کرتے ہیں اپنے میڈیا انڈسٹری کی, پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کی. ڈرامہ کی جب بات کرتے ہیں تو میری جو بہنیں اس وقت مجھے سن رہی ہیں ان کے فیس پہ مسکراہٹ آئی ہوگی. ہاں ڈرامے کی تو بہت زیادہ شوقین ہے, کوئی ایسا ڈرامہ چھوڑتی نہیں ہے. بس ہمیں ٹائم پتہ ہوتا ہے, ٹائم سے پہلے کھانا وانا بنا کے رکھ لیتی ہیں, سارے کام مکمل کر لیتی ہیں, کیونکہ ڈرامہ لگنے والا نا ان کا فیوریٹ. لیکن جب اس کی ہم سٹوری کی بات کرتے ہیں, جب جس طرح سے اسے پکچرائز کیا گیا ہے, جو اس میں سٹوری دکھائی جا رہی ہے, کیا وہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے؟ کیا ہمارا کلچر, ہمارا اسلام, ہمارا جو ایک رہن سہن, جس طرح سے ہمیں ایک پازیٹیو معاشرے میں رہنا چاہیے, کیا اس کی وہ عکاسی کر رہے ہیں؟ وہ تمام تر جو سٹوری اس ڈرامے میں دکھائی جا رہی ہے, جو کریکٹر, جو انداز, جو رویے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں, اس پہ آج ہم جناب بات کریں گے. اور کس طرح سے یہ ہمارے پاکستان کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہی ہے. یہ جو ڈرامہ انڈسٹری ہے یہ ہمارے معاشرے میں کس طرح کے اثرات رکھ رہی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت جب ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں, یا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ڈرامہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہوں گے, کیونکہ سٹوریز ایسی دی جا رہی ہیں جو کہ بالکل ہمارے ماحول, ہمارے گھر کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو نیگیٹو کروا رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم ڈرامہ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے. اتنے پاکیزہ, اتنے معزز ہمارے جو ریلیشنز ہیں, جو رشتے ہیں, انہیں کس طرح سے بڑھاوا دے کے, بڑھا چڑھا کے نیگیٹو انہیں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. ماں اپنے باپ کی بات کریں, ماں کی بات کریں, بہنوں کی بات کریں, بھائیوں کی, جتنے بھی اوور آل رشتے ہیں, بیوی کی بات کریں, بہت خوبصورت ریلیشنز ہیں, لیکن انہیں ایک نیگیٹو روپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے کہ ڈرامے تو ہم جتنے شوق سے دیکھتے ہیں, لیکن اس کے جو اثرات ہیں
वो जो एक माशरे में बिगाड़ का सबब बन रही है उससे कैसे हम निकल सकते हैं। जनाब इसी पे बात करेंगे और इस पे बात करने के लिए दो मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है जो कि इसी ड्रामा इंडस्ट्री से हैं। पहला रोल जिसका आता है राइटर का, जो सोचते हैं, जो लिखते हैं और फिर आगे उसको एक ड्रामा की शक्ल दी जाती है। जो जनाब हमारे साथ राइटर ही मौजूद हैं, हमारे बेशतर ड्रामा में हमें प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताते हैं, वैलिड पॉइंट सामने रखते हैं। तो आज भी जानेंगे कि राइटर, आजकल के राइटर्स को हो क्या गया एक्चुअली में। अकबर नियाज़ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अकबर साहब, वक्त दिया आपने। आज आपसे बहुत तल्ख सवाल हम करेंगे क्योंकि राइटर्स का बड़ा अहम किरदार होता है ड्रामा इंडस्ट्री में। अगली हमारी जो मेहमान है नाज़रीन हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा है, राइटर ने तो ड्रामा लिख दिया लेकिन अब उसमें जो किरदार होते हैं, जो उस ड्रामे को, उस एक चीज़ को हकीकत की शक्ल देते हैं, तो वो यकीनन अदाकार, एक्टर होते हैं। तो एक अदाकारा ही हमारे साथ है जिन्हें आप मुख्तलिफ सीरियल्स में, ड्रामाज में देखते रहते हैं। जनाब हमारे साथ हैं आयत खान। अस्सलाम आयत, कैसी आप? अल्लाह का शुक्र, आप बहुत शुक्रिया आयत, आपने वक्त दिया। सच टीवी का शुक्रिया जिन्होंने हमें इनवाइट किया। प्लेयर अकबर साहब, लेडीज़ फर्स्ट, तो ज़रा आयत से ही हम आगाज़ करते हैं। सेट पे दो ख़वातीन हैं तो ज़रा ख़वातीन का वोट ज़्यादा हो गए। ख़वातीन तो हर जगह पर आगे हर मैदान में बाजी ले जाती हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मुझे बताइए इस इंडस्ट्री में, शोबिज़ इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में आने का ये शौक़, इत्तेफाक कैसे हुआ? पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है देखे ही ड्रामे जाते हैं। देखे भी जाते हैं घर में और किए भी जाते हैं। एग्जैक्टली। और अब तो आपको पता है कि ड्रामा से बहुत कुछ सीखा जाता है, फॉलो अप किया जाता है। तो बल्कि इसीलिए जब हमने ये देखा कि फॉलो किया जाता है, बहुत देखा जाता है, तो इस टॉपिक पे बात करना हमने ज़रूरी समझा कि जितना देखा जाना और फॉलो किया जाना, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, इस पे आगे चल के बात करेंगे। लेकिन मैं चूँकि आपकी जर्नी के बारे में जानना चाह रही हूँ कि कैसे इत्तेफाक हुआ इस इंडस्ट्री में आने का। आप जैसे कि आपको तो पता ही है कि मैंने होस्टिंग से आगाज़ किया। हाँ, एंकर भी हैं ये। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर साथ साथ क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री बहुत वाइड है, अगर आप इसमें करना चाहते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया में ज़्यादा यूट्यूब का ट्रेंड है, या इस तरह से वीडियोस बनाने का, व्लॉग्स बनाने का ट्रेंड है। तो ये वो चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी, लेकिन अब मुतारिफ करवा दी गई। तो बहुत कुछ नया है और नया आने वाला है। और कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में? मुझे ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए हैं। 6 साल माशाल्लाह से हो चुके हैं। तो फैमिली ने नहीं कहा कि कहाँ ड्रामा इंडस्ट्री में, नाम ही ड्रामा है तो कहाँ इसमें जा रही है? नहीं, फैमिली ने इतना नहीं कहा जितना लोगों ने पूछा कि आप कैसे आ गई इस फील्ड में और कैसे इत्तेफाक हुआ। अच्छा, ये बात वाकई है। मैं भी अगर ये पूछना चाहूँ आपसे, तो ड्रामा इंडस्ट्री एंकरिंग समथिंग एल्स, एंकरिंग में और एक एक्टिंग में ये दोनों मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। बाज़ दफ़ा कहते हैं एंकर भी बहुत बड़ा एक्टर होता है, नो डाउट, लेकिन प्रॉपर एक्टर बनना है, करेक्टर अपने ऊपर जो तारीख कर लेना, यानी कि आप इतने खुश मिजाज हैं और आपको गुस्से वाला, खड़ूस बनना है, आप लोग को रोना धोना करना है, तो इस करेक्टर में खुद को ढालना ये मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हमारे शुरू से एक हमारे माइंड में एक लिमिट है कि अगर आप होस्ट हैं तो आप होस्ट ही रह सकते हैं, अगर आप एक्टर हैं तो आप एक्टर ही रह सकते हैं। नहीं, आप वर्सटाइल भी हो सकते हैं। आपको करना है, आपको मल्टीपल चीज़ें करनी हैं। आप अगर कहीं बाहर भी जाते हैं तो आपको अगर कुछ चैलेंजिंग करना पड़ जाता है, कुछ डिफरेंट करना पड़ जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं लिमिटेड हूँ। स्पेशली अगर मीडिया के लोगों की बात करें तो मैं नहीं समझती कि अगर मुझे, जैसे कि आज मेरे साथ राइटर मौजूद हैं, तो अगर मुझे ड्रामा लिखने का मौका मिले तो मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं एज एन एक्टर परफॉर्म करती हूँ। क्या ये इतना आसान है ड्रामा लिखना? ये ड्रामा लिखना आसान नहीं है, लेकिन घर घर की स्टोरी, अगर मैं आपकी स्टोरी पूछूं लाइफ की, आपकी कुछ और है, इनकी कुछ और होगी, मेरी कुछ और होगी, तो स्टोरीज बेतहाशा हैं। हमें ज़रूरत है अच्छे राइटर्स की। ये तो माशाल्लाह से ड्रामा लिखते हैं, जो हमारी फिल्म्स भी बन रही हैं, मैं समझती हूँ उसमें अच्छा स्टोरी बोर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, अच्छे ना कि सिर्फ वो फनी किस्म के जुत्ते और जोक्स अपार्ट। आपकी ऐसी स्टोरी होनी चाहिए कि उसमें जब आप देख के निकले ना सिनेमा से मूवी, तो आपको मजा आए कि नहीं आज हमने कुछ अच्छा देखा है। कुछ ना कुछ सीखने वाला हो, बिल्कुल कुछ ऐसी क्रिएटिविटी उसमें हो। आयत, आपका अपकमिंग कौन से ऐसे ड्रामास आ रहे हैं या अभी ऐसा कोई? अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 चैनल्स के साथ कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, और रोल क्या में या तो गुस्से वाला रोल है, ओह माय गॉड, अभी जो रिसेंटली चल रहा है, टूटा रोल है कि उसमें बस खातून जो है वो टूट रही है। तो वो ये है कि हमारे नॉर्मली जो ड्रामा दिखाया जाता है उसमें ये दिखाया जाता है कि औरत बड़ी मजलूम है, उसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, और औरत को बड़ा गुस्से वाला भी दिखाया जाता है। हर जगह मजलूम नहीं दिखाया जाता, ये राइटर बताएंगे। ज्यादातर ड्रामा में ये दिखाया जाता है कि औरत की शादी हो गई है और वो ससुराल वालों के जुल्म सह रही है। ओए होए, ऐसा बिल्कुल होता है। तो अभी जो आपको रोल मिला वो गुस्से वाला मिला हुआ है?
हाँ, कुछ गुस्से वाले हैं, कुछ मजलूम वाले हैं। और मेरे ख्याल से दोनों आप नहीं हैं। दोनों मैं नहीं हूँ। नाज़िम मज़ीद अपने मेहमानों से बात करेंगे क्योंकि बहुत ही अहम टॉपिक है। ब्रेक की जाने पड़ना है, हमारे साथ होगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करें जनाब, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पे डिस्कशन की जा रही है। और हमारे मुआशरे की जब हम बात करते हैं उसमें जब हम बिगाड़ देखते हैं तो क्या उसकी वजह ये हमारे ड्रामे ही हैं, उसका जो स्क्रिप्ट जो स्टोरी है क्या वही है, उस पर हम बात करें। मेहमान हमारे साथ हैं। अकबर साहब, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ। आज से हमने काफ़ी कुछ पूछा। राइटर्स बेसिकली जो काम है, जो एक पूरी बुनियाद है, वो राइटर्स ने ही रखनी होती है। तो जब हम पाकिस्तानी ड्रामास को देख रहे हैं, स्टोरीज़ को देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप, चूँकि ख़ुद राइटर हैं, तो आजकल के राइटर्स किस तरह की स्टोरी, एक करेक्टर, एक चीज़ जो है वो माशरे में पेश कर रहे हैं? जी, महविश ऐसा है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा किरदार है। ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पर हम कहें कि ड्रामे ने हमारी अखलाक की तरबियत या किरदार साजी को डिस्टर्ब किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पिछले कुछ चंद सालों में हम या एक दहाई के अरसे में ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की तब्दीलियाँ आई हैं और उसकी भी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। जब हम अर्ली 80s से ड्रामों को देखते हैं या पीटीवी के शुरू के ड्रामों से 80s 90s तक आते हैं तो आप देखते हैं कि ड्रामे बहुत अच्छे थे, बड़े सबक आमोज़ भी थे, किरदार साजी और अखलाकी तरबियत के हवाले से बहुत अच्छे ड्रामास थे। फिर उन्होंने इवन पीटीवी के स्टोरीज होती थी, वालिदैन कहते थे ये वाला ड्रामा देखना। जी, इवन के पीटीवी के ड्रामों में जागीरदारी के निज़ाम के ऊपर सवालात उठाए गए, मज़ामत की गई, पॉलिटिकल इश्यूज़ को बयान किया गया, जो कि अब पीटीवी पे ऐसा नहीं होता। लेकिन तब ये था कि उनके ऊपर इतनी कदगन नहीं थी, वो बड़े आराम से ये चीज़ें करते थे। मतलब या जो इसके ज़िम्मेदारान होते थे मसाइल के, जो समाज से जुड़े हुए मसाइल थे हमारे, उनके ऊपर वो बात करते रहे हैं। बिल्कुल उन्हें हाईलाइट किया जाता था। लेकिन अब जो ये मसला बना है आके, जिस पे जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, लोग क्लिप्स लगाते हैं, फिर इतराज़ात उठा रहे हैं और इस तरह के जो मामला चल रहे हैं, उसकी मैं आपको वजह बताने लगा हूँ। सन 2008 में मेरी बहुत अच्छे हमारे ड्रामा निगार, अफसाना निगार मंशा याद साहब सदारती अवार्ड याफ्ता, वो हमारे एक तरह से टीचर्स में हैं, तो उनसे मेरी एक मुलाकात हुई। तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी जिसकी मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी कि उन्होंने क्या लेकिन कहा। अब समझ उन्होंने कहा था कि हम इस दौर के वो आखिरी ड्रामा लिखने वाले लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से अपने जज्बात और एहसासात को मद्देनज़र रखते हुए लिख रहे हैं। इसके बाद ये दौर नहीं रहेगा। तो मुझे उस वक्त उनकी बात की समझ नहीं आई कि क्या ये नहीं, आपको ड्रामा लिखने के लिए ये मौजू है कि इस तरीके से इस डिमांड के मुताबिक आपने लिखना है। ये नहीं क्योंकि हमें तो रेटिंग चाहिए ना, जी, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपको इस मुआशरे के साथ जोड़ते हुए, यहाँ के लोगों के साथ जोड़ते हुए जो आपने दिखाना है, जिसकी अक्कासी करनी है, जो हमारा रियल मुआशरा है, जो रिश्तों को करीब लाए, जी, तलखियों को खत्म करे, एक्चुअली में आपने वो दिखाना है। चलो निशानदेही भी करे, वो तलखियाँ तो होती हैं, उनकी निशानदेही की जाती है, उनको सामने लाया जाता है। तो वो वाली चीज़ जो है वो अब ख़त्म हुई है। यानी एक कंट्रोल्ड सोसाइटी, एक कंट्रोल्ड मुआशरा, एक कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, एक कंट्रोल्ड मीडिया, ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अब पैदा हुआ है, इसकी वजह से मसाइल पैदा हुए हैं। मैं आपको बताऊँ कि इससे पहले जब हम ड्रामाज देखते थे तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती थी। अब ड्रामाज क्या है, अब इसमें ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ों को जो है ना हाईलाइट करना शुरू कर दिया है। अकबर साहब, मैं अगर बात करूँ ना, अब के ड्रामे जो है ना वो फैमिली के साथ बैठ के देखने वाले भी नहीं। बिल्कुल। पाकिस्तानी ड्रामास की मैं बात कर रही हूँ, इंडियन ड्रामास को तो आप छोड़ दें। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, मैं इससे मुत्तफिक हूँ। ठीक है, तो हम क्या अपने बच्चों को दिखाएंगे, क्या उन्हें, मैं आपको बताऊँ ना, देखिए अब ये देखिए ना कि पिछले कुछ अरसे में रोमांसिज्म और हरासमेंट और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई हमारे ड्रामों में, ये मौजूआत रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए था, समाज और इस हमारी जो सकाफ़त है, हमारी जो रवायात हैं, हमारी जो तहज़ीब है, उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें थी उनको दिखाया जाता। वहाँ पे उन्होंने अब जो टैबूज़ थे मखसूस, यानी कि आप मंशियात को फ़रोग देने के लिए अभी तक मतलब स्मोक आती है तो उसके साथ लिखा हुआ आ जाता है कि तम्बाकू नोशी जो है सेहत के लिए मुज़र है। ये कुछ टैबूज़ थे, सोशल टैबूज़। अच्छा, फाशी आप नहीं कर सकते थे, इसकात हमल का आप कोई इस तरह का जिक्र नहीं कर सकते थे। ठीक है,
اس کے علاوہ اوریانیت یا اس طرح کی چیزیں آپ نہیں کر سکتے تھے. یہ 8-9 تقریباً ٹیبوز تھے جو ہمارے انڈسٹریز کے اوپر باقاعدہ لاگو تھے. پیمرا بھی اس چیز کو کرتا تھا, نوٹس کرتا تھا. ایون اگر آپ کو کسی ڈرامے کے مواد سے جو شکایت ہوتی تھی آپ پیمرا کے پاس جاتے تھے. اب وہ شکایت سیل بھی کہیں گم ہو گیا ہے, اب وہ والا معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے. سب کچھ دب چکا ہے. یہ چیز بھی آپ کی طرف لے کر آتی ہوں. انہوں نے کہا کہ واقعی اب وہ رائٹرز, وہ سٹوریز جو رائٹر خود سوچتا تھا, فیل کرتا تھا, ایک جو تخلیقی ایک چیز ہوتی ہے وہ دب گئی ہے. ہم نے چیزوں کو ریٹنگ کے چکروں میں ڈال دیا ہوا ہے. تو آپ تو چونکہ اس طرح کے کردار میں ہوتی ہیں ڈرامہ میں, خود آپ پریکٹیکل یہ رول پلے کر رہی ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا چیزوں کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے؟ صرف ڈرامہ بنا دینا ہی نہیں, اس کے پیچھے ایک سبق آموز چیزیں ہونی چاہیے کہ ہماری پوری سوسائٹی اس چیز کو دیکھ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ اب ہم ڈراماز پہلے دیکھتے تھے فیملی کے ساتھ, بڑے شوق سے دیکھتے تھے, لیکن اب کے ڈراماز ٹو بی ویری آنیسٹ فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے. ہاں, لیکن مہوش آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی سوچ بھی بہت بدل چکی ہے. اگر اس ایرا میں دیکھیں, اس سالوں میں دیکھیں, تو لوگ بہت چینج ہو چکے ہیں. ہم اپنے چائلڈہڈ سے آپ کے دور میں سوسائٹی لبرل ہوتی جا رہی ہے, اور ہمارے جو رائٹرز ہیں وہ اسی طرح کے ڈراماز بنا رہے ہیں جیسے سوسائٹی میں ہو رہا ہے. تو وہ ریالٹی بیسڈ بھی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھی وجہ کہ ہم نے دکھانا یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اسکولس میں اچھی تربیت نہیں, کالجز میں اچھی تربیت نہیں, ٹیچرز ویسے نہیں رہے جیسے ہمارے وہ ہوتے تھے, ہمیں پڑھاتے تھے, اچھا دکھاتے تھے. ابھی آپ دیکھ لیں, اگر آپ کسی اسکول کے فنکشن پہ چلی جائیں, ٹیچرز ہوتے تھے, اب ڈرامہ انڈسٹری کے ایکٹر ہیں, وہ ہمارے رول ماڈل. آپ اسکول کے کسی فنکشن پہ چلے جائیں, کالج میں, وہاں پر آپ ٹیچرز کی ڈریسنگس دیکھیں, اور وہ جو بچوں کو سکھا بتا کیا, یہ ہمارے میڈیا نے کیا. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری شوبز انڈسٹری, تو چیزیں کتنی چینج ہو گئی ہیں. تو وہ پھر بدلتے دور کے ساتھ ڈیفینیٹلی پھر سٹوریز بھی چینج ہوں گی. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دور نیا ہو اور سٹوریز پرانی ہو. یہ آیت, یہ چیزیں, یہ جو بدلاؤ آیا ہے, یہ اس ڈرامہ انڈسٹری, شوبز انڈسٹری سے ہی آیا ہے, ایک خود سے تو نہیں آ گیا. ہم نے دکھایا ہے تو لوگوں نے ڈراپ کیا. انہیں لگا ہے کہ اسی میں ہی ہماری واہ واہ ہے, اسی میں ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, معاشرے میں یہ چیز کریں گے تو ہی ہمیں ایک اچھی نظر یا ہمیں ایک ویلیو جو چاہیے, جو ہمیں ایک مقام چاہیے, وہ مل سکتا ہے. تو یہ پہلے انہیں چیز دکھائی گئی ہے تو معاشرے میں آئی ہے نا, جو کہ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ویسٹرن سوسائٹی سے ہی جو ہے گیٹ کی گئی ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں دوسروں کی فالو کی جاتی ہیں, لیکن افسوس اس چیز کا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں اچھی چیزیں کبھی فالو نہیں کرتے. ویڈنگ کا سیزن لے لیتی ہوں جو شادیوں میں چل رہا, وہ اس میں ڈراماز میں جو شادیوں کا پورا سیزن دکھایا جاتا ہے, ہمارے اسلام میں نہیں ہے, ہمارے کلچر میں اس طرح نہیں ہے. ویسٹ نے ہم نے اڈاپٹ کیا, ڈراماز انڈسٹری میں, اپنے فلم انڈسٹری میں دکھانا شروع کر دیا, لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا. اب تو میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جب شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں باقاعدہ جو ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں ڈانسز کی, اور ان کو باقاعدہ وہ وائرل کیا جا رہا ہوتا ہے. وہ بندہ جو افورڈ نہیں کر سکتا, اس کے لیے کتنی بڑی وہ ایک اساسی کمتری کی چیز پیدا ہو رہی ہے, کمپلیکس کا شکار ہو رہا ہے. اور اگر وہ شادی کر بھی رہا ہے تو اس کے دل میں ایک چیز ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ اس کو نہیں لگا سکتا, لوگ کیا کہیں گے, یا مجھے ایک بہت بڑا. اور اب وہ فوٹوگرافرز کو کہتے ہیں کہ ایسی پکچرز بناؤ, ایسی ویڈیوز بناؤ کہ ہم وائرل ہو جائیں. وہ لوگ بھی وائرل ہونا چاہتے ہیں جن کا تعلق میڈیا سے نہیں. تو یہ چیزیں مطلب یہ حیران کن سی بات ہے کہ جن کا تعلق ہی میڈیا سے نہیں وہ بھی وائرل ہونا چاہتے ہیں, وہ بھی گھر گھر میں اسٹار بننا چاہتے ہیں. تو پھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے, جہاں ہم بات کرتے ہیں لوگوں کو اویئرنیس کی کہ ٹھیک ہے اس میڈیا انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری سے اویئرنیس آ رہی ہے, ایک اچھی بات ہے, پازیٹیوٹی کی طرف آپ بھی ذرا اپ گریڈ ہو. یہ حالات حاضرہ کے تقاضے ہیں کہ آپ اپڈیٹ رہیں چیزوں سے, کیونکہ اب ترقی تو کرنی ہے. لیکن جہاں پہ جو منفی اثرات, جو بگاڑ آ رہا ہے, یہ جو نمود و نمائش, بہت ساری چیزوں کی خواہش کرنا, بہت بڑھ چڑھ کے چیزوں کو دکھانا, یہ جو بگاڑ ہے, یہ اس کو کیسے ہم ختم کریں؟ یہ خطرناک ہے, یہ بہت خطرناک ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے. اور ابھی آپ دیکھ لیں آج اس ٹاپک پہ ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس ہیں, جو نہیں افورڈ کر سکتے ان چیزوں کو, وہ اس کی بہت زد میں آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہم جن چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا جن چیزوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں, ہمیں وہ تو کرنی چاہیے. اور ویسے بھی میں اپنی جو آپ کرتی ہیں اوائڈ؟ میں جہاں اوائڈ کر سکتی ہوں, جو خود اس انڈسٹری میں ہے, کیا وہ خود اس پہ عمل کرتے ہیں؟ دیکھیں جو بری چیزیں ہیں ان کو میں اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں باہر بھی کبھی جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں بھائی یہ چیز مت کرو, یہ اچھی نہیں ہے. انسانیت کا پلیز مظاہرہ کرو, ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ہیومنس ہیں, سب سے پہلے انسانیت ہے. تو آپ اگر کہیں بھی, کیونکہ لوگ باتیں بہت اچھی اچھی اور بڑی بڑی کرتے ہیں, عمل بالکل اکبر صاحب, عمل کی بات ہے. یہ ڈرامہ دیکھنا, کوئی فلم دیکھ لینا, ٹی وی دیکھ لینا, اس پہ کچھ بھی ایسے چل رہا ہے, وہ دیکھنے کا مقصد آپ کو اویئرنیس کا ہوتا ہے.
آپ کچھ سیکھیں, کچھ سمجھیں. ہمارے بچے, ان کے ہاتھ میں ہم نے ایک بہت بڑا ویپن دے دیا ہوا ہے, موبائل فون. اس پہ انٹرنیٹ ہے, کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں, ڈراماز, فلم, وٹ ایور, کچھ بھی دیکھیں. اب اس میں جو کانٹینٹ انہیں دیا جا رہا ہے وہ یقیناً ان سے ریلیونٹ نہیں ہے. تو بچوں کی جو کردار سازی ہے, جو ہم تربیت کی بات کرتے ہیں, وہ کیا کس طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے؟ دیکھیے مہوش, اصل میں مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہوا کہ پہلے پی ٹی وی کے ڈرامہ ہوتے تھے اور اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا تھا کہ 8 سے 10 بجے ڈرامے لگنے ہیں. اس کے بعد وہ مختلف پروگرامز ہوتے, ریئلٹی شوز ہوتے تھے, پولیٹیکل پروگرامز, مطلب ایک ہی ہمارے پاس. آپ دیکھیں نا کہ 80s تک تو ایک تو STN چلتا تھا یا پی ٹی وی چلتا تھا. نجی چینل جب سے شروع ہوئے اور خاص طور پہ انٹرٹینمنٹ کی بنیاد پہ شروع ہوئے, تو ان کے درمیان میں ایک جنگ جاری ہے, ایک مقابلہ جاری ہے ریٹنگ کے چکر میں. اور وہاں پہ جو ہے نا وہ اب وہ ایسا مواد جو لایا جا رہا ہے, ہم کیا دیکھتے ہیں, شادی شدہ مرد کے پیچھے خواتین کو لگا دیا جاتا ہے, وہ اس کے چکروں میں اپنا گھر لایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, چونکہ بحیثیت کرٹک مجھے بہت ساری چیزوں کو آبزرو کرنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے. اب ایسا مواد جو ہے وہ لایا جا رہا ہے جس کا ہمارے معاشرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا معاشرہ, ابھی آیت نے بھی ایک بات کی کہ ہمارا معاشرہ لبرل ہو رہا ہے اور روشن خیالی, لیکن روشن خیالی کے آڑ میں آپ سوچ میں بارود تو نہ بھرے نا. مطلب یہ دیکھیں کہ اب یہ کچھ چیزیں ہماری جو مواد کی سطح پر, جو رائٹ اپس کی سطح پر ہیں, مثال کے طور پر خواہ میں ہمیں جو ہے وہ بنیاد پرست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر یہ اسراف کی ابھی آپ نے بات کی کہ اب زیادہ تصرف چیزوں کا خرچ زیادہ یا یہ معاملات ہو گئے. ہمارا تو 80% معاشرہ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہا ہے. وہاں پہ ایسی خواتین, ایسے حضرات دکھانے جو اتنا زیادہ مطلب وہ خرچ کر رہے ہیں, تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مطلب بلکہ یہ ڈراماز میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ غریب شوہر کے ساتھ بیوی, یعنی ایسے خواب نوجوان نسل کے دماغ میں بھرے جا رہے ہیں جن کا حقیقت. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ڈرامہ دیکھ رہا ہوں کہ 40-45 سالہ خواتین, وہ ایک نجی چینل پہ خاتون ہیں, وہ ان کے عشق میں ایک نوجوان لڑکا گرفتار ہو گیا ہے. پھر وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی اور بہت زیادہ ویل آف خاتون ہے, وہ سڑک چھاپ ہے. اب یہ کس طرح کا خواب, مطلب, اور پھر وہ اس سے امپریس ہو گئی ہے اور پھر وہ اس کی شادی بھی ہو گئی ہے اور اس طرح کے معاملات. اب مجھے بتائیں کہ یہ آپ ان کو یہ تربیت دیں نا کہ آپ محنت کریں, پڑھیں لکھیں اور اس طرح کے سبق دیں, یا یہ کہ آپ نے اس طرح کا کام کرنا ہے اور کل ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کتنی دفعہ ہو سکتا ہے؟ کوئی چوری کرنا, مارنا, تشدد, یہ ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. میرا ایک ڈرامہ آ رہا ہے جس میں میں رول کر رہی ہوں کہ میں بڑی ویل آف ہوں اور مجھ سے غریب لڑکا شادی کرتا. اب یہاں سے دیکھیں ریئلٹی حقیقت کیا ہے اور ڈرامہ کا معاملہ ہے تو مختلف ہے. یعنی ایک ایسی چیزیں, اب ہمارے جو فکشن ہے اس میں سب سے بڑا جو پرابلم جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جدت لانے کا جو چکر آیا ہے اس میں ہم اپنی روایات سے دور ہو گئے. بالکل, کیونکہ آپ نے مغرب سے, اس کی تھیوریز سے, ان کی کلچر سے چیزیں لینا شروع کر دی ہیں. بالکل. اکبر صاحب, مزید ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ناظرین مزید اس پہ بات کرتے ہیں کہ یقیناً دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں, کامیابی کی طرف بڑھیں, اویئر ہوں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اپنی روایات سے دور ہو جانا, اپنے کلچر کو بھول جانا اور ایسی نیگیٹو چیزوں کو اڈاپٹ کرنا جو کہ آپ کے معاشرے میں ایک بگاڑ کا سبب بن رہی ہے, یقیناً خطرناک ہو سکتے. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں جناب پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری اور ہمارے معاشرے میں بگاڑ پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے. بہت تلخ حقیقتیں ہیں, بہت ایسے سوال ہیں جو یقیناً ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, جواب اپنے مہمانوں سے چاہتے ہیں کہ ایسی ڈرامہ انڈسٹری, میڈیا کی بات کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کی, الیکٹرانک میڈیا کی, پرنٹ میڈیا کی بات کریں, شوبز انڈسٹری کی بات کریں, کہتے ہیں کہ اویئرنیس کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو. لیکن اس وقت ہماری جو اوور انڈسٹری ہے اس میں اب جو بھی چیزیں دیکھیں تو ڈر لگتا ہے کہ ایسی سٹوری, ایسا مواد, ایسا کنٹینٹ پیش کیا جا رہا ہے جس سے کہیں نہ کہیں ہمارا انسانی نیچر ہے کہیں نہ کہیں یہ چیز ہم اڈاپٹ نہ کر لیں, جو کہ ہماری شخصیت کے لیے, ہماری فیملی کے لیے, ہمارے ریلیشنز کے لیے کہیں یہ خطرناک ثابت نہ ہو جائے. تو یقیناً اسی پہ ہم بات کریں کہ کیسے اس چیز کو ہم چینج کر سکتے ہیں اور اس سے ہم نکل سکتے ہیں. آیت آپ کی طرف آتے ہیں, اپنے ینگسٹرز کو دیکھیں, یہ ایک انسانی سائیکک نیچر ہے کہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں اسی چیزیں خود میں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے رشتوں میں, اپنی فیملی کے اندر, اپنی سوسائٹی میں وہی چیز ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ یقیناً ہمارے لیے انڈیویجولی دیکھیں یا معاشرے میں دیکھیں, فیملی میں, رشتوں میں دیکھیں, خطرناک ہے.
تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری, ہمارے رائٹرز, اوور آل یہ جو ریٹنگ کے چکروں میں نجی ٹی وی چینلز پڑے ہوئے ہیں, اس سے نکل کے خدایا آلریڈی بہت سارے ٹینشنز ہیں, تو مزید نہ کریٹ کی جائیں؟ ہاں بالکل, لیکن اس میں مجھے لگتا ہے گھر کے بڑوں کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. ٹی وی بند کر دیں, سمپل سا فارمولا. جب گھر والے ہی آپ کے کچھ آپ کو اچھا نہیں سکھا رہے, کچھ نہیں اچھا بتا رہے, آپ کی بری بات پہ آپ کو ٹوک ہی نہیں رہے, تو آپ کیسے لرن کرو گے؟ آج کل کے بچے سنتے کہاں ہیں. میں وہی نا کہ میں بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بیٹا ہم جب آپ کی ایج میں تھے تو ہم باجی کہتے تھے, آپ ہی کہتے تھے, تو کہتے ہیں نہیں ہم تو تمہیں تم ہی بولیں گے. او مائی گاڈ. اور وہ باقاعدہ نام سے بلاتے ہیں آپ کو, نام سے. تو یہ پیرنٹس کو چاہیے نا کہ وہ ان کو سکھائیں. سب سے پہلے تو آپ نے گھر سے سیکھنا ہے. تو وہی بات ہے کہ جب بڑے اس طرح کے ہیں تو بچوں نے کیا سیکھنا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ویسٹرن کلچر سے ہماری سوسائٹی بہت متاثر ہے. افسوس اس چیز کا کہ کسی اچھی چیز سے متاثر نہیں. بھائی اگر آپ نے ان کو کچھ اڈاپٹ ہی کرنا ہے تو ان کی کوئی اچھی عادات اڈاپٹ کر لو. آپ نے ضرور وہ چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے جو ہمارے کلچر سے میچ نہیں کرتی. وہ کتنے محنتی ہیں, کام سے کام رکھتے ہیں, کوئی لیگ پولنگ نہیں ہوتی, یہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں نا. اچھا اب دیکھیں کہ کیونکہ بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی ہیں, تو جو میرج کی لائف ہے وہ بھی کتنی ڈسٹرب ہو گئی ہے. ڈیورس ریٹ دیکھیں کتنا زیادہ ہو گیا. کیوں؟ ڈراماز نے سوچ تبدیل کر دی ہے. جیسے میں آپ سے بریک پہ بات کری تھی کہ شوہر بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, بیوی شوہر کے ساتھ, اور غربت پہ تو کمپرومائز ہی نہیں. اگر وہ کوئی نارمل جاب کر رہا ہے تو ٹاٹا بائی بائی. آیت جو ہم اسلام کو دیکھیں تو میاں بیوی کے رشتے کو اللہ پاک نے خود کتنا پسند کیا, پسندیدہ رشتہ ہے میاں بیوی اللہ پاک کا. اور ڈرامہ انڈسٹری میں کیا دکھایا جا رہا ہے, اگر شوہر غریب ہے تو اس کو, بیوی امیر ہے اور شوہر غریب ہے تو اس کے ساتھ اس کا جو سلوک ہے وہ کس طرح سے ہے. تب شوہر والا سلوک ہے ہی نہیں, نوکروں والا سلوک ہے. تو ہم کیا جو خواتین ہیں وہ دیکھ کر کیا سیکھیں گی؟ یہی سیکھیں گے نا کہ ہم نے شوہر کو منہ نہیں لگانا, ہم نے بدتمیزی سے بات کرنی ہے, مزاج خدا کا مرتبہ دیا گیا ہے شوہر کو. تو ہماری اگر میں دیکھوں تو ڈائریکٹلی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. ہاں بالکل. اور ایک اور چیز کا کانسیپٹ ہے کہ سب بہت زیادہ امیر ہونا چاہتے ہیں, پیسہ, تو ہاں سب لگژری, بالکل سب کو پیسے چاہیے. تو پیسے کی آڑ میں آپ لوگوں کو ذلیل کریں, اپنے ریلیشنز کو خراب کریں. پیسے میں سکون نہیں ہے. جن کے پاس پیسہ ہے, ریئل میں پیسہ ہے, ڈرامے میں نہیں, آپ جا کے ان سے پوچھیں, وہ رشتوں کو, وہ وقت کو, وہ پیار کو ترستے ہیں. وہ ڈپریشن کا, انزائٹی میں وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی لائف کو آپ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو, آپ ہمیشہ یہ کہتے ہو وہ مجھ سے بیٹر ہے. دیکھیں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر کسی نہ کسی چیز سے گزر رہا ہے, کسی نہ کسی چیز کو برداشت کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ایسا مس ہیپ ہوا ہے. آپ اگلے کو آئیڈیلائز کر لیتے ہو اور خود گھر والوں کو بے عزت کرتے رہتے ہو کہ بھئی ہمیں ایسی لائف نہیں ملی. یہ سب کچھ ڈراماز نے دکھایا کہ لائف ہو, کہیں نہ کہیں باتوں میں ڈراماز میں ہمیشہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ لگژریس لائف ہونی چاہیے. بھائی آپ کے زندگی کی جو اصل حقیقت ہے وہ ایسے ہی ہے, کبھی کچھ ہے کبھی کچھ نہیں, کبھی خوشی کبھی غم, کبھی اچھا کبھی برا. سو یو ہیو ٹو کمپرومائز وتھ یور لائف. جو مڈل کلاس کا بھی ایک اسٹینڈرڈ دکھایا گیا ہے وہ بھی اچھا خاصا. اب کے اگر میں مڈل کلاس ڈراماز میں بھی خواتین پوری تیار ہوئی ہوتی ہیں, اچھی خاصی, اور جو ان کے ڈریسنگ سینس, ان کے گھر کے جو ڈیکور وغیرہ, وہ ریئلٹی میں دیکھیں تو افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ان چیزوں نے بہت معاشرے کی سوچ کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا, اور اس وجہ سے کانفلکٹس بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. بچے بڑوں کی نہیں سن رہے, بڑے بچوں کی نہیں سن رہے. تو میں سمجھتی ہوں تو ہم کس کی سنیں, اچھی پازیٹیو چیزیں دکھائیں تاکہ لوگ اس سے اچھا گیٹ کریں. کچھ ہمارے کلچر کا بھی دکھا دیں, ہاں کچھ ہمارے بڑوں کا بھی دکھا دیں, کچھ تمیز والی چیزیں بھی دکھائیں کہ کس طرح سے بیٹا تمیز سیکھی جا سکتی ہے. کاش یہ ہونا شروع ہو جائے اکبر صاحب, تمیز کی ہم بات کر رہے ہیں, اپنے کلچر کی بات کر رہے ہیں, جو اسلام ہمیں کہتا ہے جس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اگر وہی چیزیں ہمارے ڈراماز میں دکھانا شروع ہو جائیں تو ہم بات کریں, اس وقت ہمارا معاشرہ ایک بہت بڑے بگاڑ کا شکار ہے. جرائم کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, چھوٹے بڑے میں کوئی تمیز, کوئی محبت, یہ چیزیں نہیں ہے, ایک چڑچڑاپن ہے, برداشت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس میڈیا سے تو آ رہی ہیں. جی میں ویسے مسئلہ یہ ہے ایک اور, سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, ایک اس میں اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی. یہ آپ رائٹرز ایک چیز لکھ رہے ہیں, اس میں یہ جو لگژری دکھانا ہے, روز روز نئے نئے کپڑے بدلنے ہیں, مہنگے کپڑے بدلنے ہیں, اور گھر میں بھی جیولری پہنی ہوئی, رائٹرز ان کو سجیسٹ کرتے ہیں, اور گھر میں بھی جیولری پہنی اور گھر میں بھی جیولری پہنی ہے, دلہن بن کے رہنا. دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم ایک کنٹرولڈ معاشرے میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے کوئی بھی چیز ہے نا, کچھ چیزیں ہیں جو رائٹرز کے ذہنی اختراع کی وجہ سے جو ہے وہ مواد کنٹینٹ کی سطح پر ہمارے سامنے آتی ہے.
اور اب وہ غیر تصوراتی ہے، یعنی جس کا ہمارے معاشرے سے لینا دینا نہیں ہے، مغرب سے لیا گیا ہے. دیکھیں بہت انریچڈ کلچر ہم نے معاشرے ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں جو اپنی روایت، اگر آپ مغرب سے آئیڈیاز لے رہے ہیں تو پھر وہ جو اس کا جو کیا کہتے ہیں ضابطہ ہے وہ بھی وہاں سے لے نا. وہ کس سطح پہ اس ضابطے کو لیتے ہیں، انہوں نے اگر کوئی بھی چیز کی ہے نا تو اس کا جواب دے ہونا ہے انہیں کہ یہ آپ نے اگر یہ کنٹینٹ لیا ہے تو یہ آپ اس کا محرک کیا ہے، آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں، وہ ضابطہ بھی تو آپ ساتھ لے کے آئے نا. نہیں ہم نے امپریس تو ہونا ہے. اب آپ دیکھیں نا ڈراموں میں بچوں کو والدین کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے. ایک نیگیٹیوٹی کا جو پاکستان کا ایک نیگیٹو چہرہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. ہمارے ڈرامے کو اب تو دیکھیں نا بڑے میڈیم آ گئے، نیٹ فلیکس آ گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں اپلوڈ ہوئے تھے ڈرامے، سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ کہیں سینز آ رہے ہیں، مختلف چیزیں. اب یہاں پہ اگر آپ نے یہ دکھانا ہے کہ جی سیکولرزم کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، یا آپ اب ایک خاتون ہے وہ مجھے نہیں اعتراض کہ اگر وہ جینز پہنتی ہے یا کس طرح کا لباس پہنتی ہے، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن آپ اس کے مقابلے میں ایک مذہبی عورت کو منافق دکھا رہے ہیں، کچھ اور چیز کر رہے ہیں، تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں جو جینز پہن رہا ہے تو وہ تو زیادہ باشعور ہے، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اور جو اپنی مذہبی روایات کو کرے تو اس کو آپ وہ کر رہے ہیں، مطلب ڈیگریڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک چیز ہمارے ڈراموں میں ڈیولپ ہوئی ہے. پھر یہ ہے کہ جو چیزیں ابھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوئیں آپ اس کی طرف لے. آپ کو تو چاہیے تھا نا کہ ہمارے معاشرے میں بے روزگاری کی وجہ سے جو ذہنی الجھنوں کا شکار ہو رہا ہے انسان، وہ دکھاتے. آپ کو چاہیے تھا کہ جو لوگ جس وجودی کرب سے گزر رہے ہیں آپ وہ دکھے، یا پھر آپ یہ دکھا دیں کہ انسان کی زندگی اتنی مشینی ہوتی جا رہی ہے کہ آپ تفریح کے لیے ایک پارک بھی نہیں جا سکتے، اپنے بچوں کو نہیں لے کے جا سکتے. تو اس چیز کی آپ عکاسی کرتے جو اس معاشرے کی اصل تصویر اب لوگوں کے سامنے آتی کہ یہ ہمارا اس وقت معاشرہ ہے، اس کے یہ مسائل ہیں، اس میں یہ پرابلمز ہیں. جب آپ مطلب تفریح کی سطح پر پکڑ پن اس میں لاتے ہیں، مزاحیت سطح پر آپ سٹیج ڈراموں کو دیکھیں. ہمارا سٹیج ڈرامہ، اچھا اس کو کوئی مانیٹر کرنے والا سوری ٹو سے کہ کوئی نہیں ہے. میرا یہ سوال بھی ہے ہماری ثقافت کی وزارت کے اوپر، ہماری انفارمیشن کی وزارت کے اوپر میرا سوال ہے. ہمارے مجھے پیمرا سے میں سوال کرنے لگا ہوں کہ بھائی وہاں پہ جو یہ جو مجرے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور اس سے کہ یہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں، یہ مطلب آپ نے کسی کی نے شادی پہ مجرا کروائی تو آپ کا قانون وہاں پہ حرکت میں آ جاتا ہے. اگر شریعام آرٹ کونسل اور ایسی جگہوں پر یہ چیز ہو رہی ہے تو آپ حرکت میں نہیں آ رہے. مطلب آپ ان کو خود راستہ فراہم کر رہے ہیں روشن خیالی کے زمرے میں، آپ لوگوں کے اخلاقیات کو بگاڑ رہے ہیں، آپ ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں. نوجوان نسل ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جو مرضی کر سکیں، ہم اپنی روایات سے نہیں نکل سکتے. کوئی بندہ جتنا مرضی سیکولر ہو وہ اپنے اندر ہی سیکولرزم کو رکھے گا، وہ شریعام اعلان نہیں کر سکتا اس معاشرے کے اندر. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نظر ثانی کرنے کی دیکھیں کتنے تشدد آمیز واقعات جو ہے ہمارے معاشرے میں اس چیز پہ ہوئے ہیں کہ ذرا سا سلپ ہوا ہے اسلامک لیول پہ کوئی بندہ تو اس کا پھر انجام اس معاشرے میں کیا ہوا، اس کی کیا وجہ تھی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگ اس روایات کے خلاف اگر کوئی نہیں بھی کہہ رہا تو اس کو بھی چوٹ لگ گئی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں کہ جب ہم اپنی ثقافت سے انحراف کرتے ہوئے خواہ میں ایک چیز کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے غیر تصوراتی سطح پر اپنی اختراع کے تحت لکھتے ہوئے. ہمیں جدت پہ بات کرنی چاہیے. ہم نے ماڈرن بھی ہونا ہے، ماڈرن ہم نے تعلیم کی سطح پر بھی ہونا ہے، ہر میدان میں ہونا ہے. ہم نے کیوں ماڈرنزم کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ اگر کم لباس پہنیں گے تو آپ ماڈرنزم میں آ چکے ہیں. پہننا، بدتمیز ہو جانا، یہ ہمارے دس از ناٹ ماڈرنزم. ماڈرنزم یہ ہے کہ آپ کی ذہنی سطح کہاں پہ جا رہی ہے. ماڈرنزم یہ ہے کہ آپ نے کتنی ایجادات کی ہیں. ماڈرنزم یہ ہے کہ آپ کی مختلف شعبوں میں آپ نے کتنی ترقی کی ہے. یہ ماڈرنزم ہے. جناب بات کرنے کی ضرورت ہے. اکبر صاحب ٹائم چونکہ شارٹ ہے، میں چاہ رہی ہوں آیت خان سے بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں. آیت مجھے بتائیں، آخری کچھ منٹ ہے ہمارے پاس، 1-1.5 منٹ ہے. میں آپ سے ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو یوتھ ہے، جو ناظرین آپ کو سن رہے ہیں، انہیں کوئی پیغام دیں کہ ڈرامہ انڈسٹری میں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ ریئلٹی نہیں ہے، حقیقت پہ مبنی چند ایک چیزیں ہو سکتی ہیں، بٹ پورا ڈرامہ یا پوری سٹوری نہیں ہوتی.
تو اپنے اوپر ازیوم کر لینا، اپنی فیملی، اپنے رشتوں میں خود کو اس طرح کی بنانے کی کوشش کرنا، یہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی ہے. جی ہاں بالکل، ہماری جو سوسائٹی میں یہ حالات ہے لوگوں کے، لوگ جب ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ سچ میں ہو رہا ہے، تو بلکہ گھر میں وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کام بن جائے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ریکارڈنگ ہے بھائی، آپ نے اس کو بالکل اپنے اوپر طاری نہیں کرنا، اس کو اپنے اوپر فیل نہیں کرنا. اور وہ ڈرامہ کی سٹوری ہے، آپ نے اپنی جو اصل زندگی ہے اس کو آپ نے محنت سے لے کے چلنا ہے، لگن سے لے کے جانا ہے، اس میں پیار بھرنا ہے، اس میں عزت بھرنی ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، تبھی آپ کے ریلیشنز اچھے گزر سکتے ہیں. یقیناً یقیناً. اکبر صاحب آپ کا پیغام؟ میرا پیغام یہی ہے جی کہ ہم جہاں پہ بھی چلے جائیں ہم اپنی ثقافت، اپنی روایات کے جو ہے علمبردار ہوتے ہیں. بالکل ایسے ایک ماڈل ہوتے ہیں کہ ہم کس خاندان سے آئے ہیں، ہم کس معاشرے سے آئے ہیں. تو ہمیں اپنی روایات، ثقافت، تہذیب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. بالکل. اگر ہم اسے انحراف کریں گے تو کوا چلا ہنس کی چال. اپنی بھی اس بات کو یاد رکھنا. تھینک یو سو مچ اکبر صاحب، آئے تو آپ کو بہت شکریہ وقت دیا. یقیناً ناظرین انتہائی اہم ٹاپک تھا، انٹرسٹنگ اپنی جگہ، انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اگر ہم ریئلٹی کی بات کریں، حقیقت کو دیکھیں تو واقعی بہت بڑا بگاڑ ہمیں اس وقت معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے. ہمارے لہجے، ہمارے رویے، ہمارے جو اخلاق ہیں، جو ایتھکس کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھولے جا رہے ہیں. پیار، محبت، تمیز، برداشت، یقیناً ان چیزوں کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے. اور جب ہم اپنے رشتوں کو دیکھتے ہیں اس میں ایک بہت بڑے بگاڑ کی وجہ یہ ڈرامہ ہی بنے. اور یہ ایک سٹوری ہے، اس کو سٹوری کی طرح لیں، اپنے اوپر اس کو حاوی مت کریں، اپنے آپ کو اس میں ازیوم کرنا شروع مت کر لیں. زندگی بہت خوبصورت ہے، رشتے بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی کے ساتھ انہیں بسر کریں. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.